बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। द यूनिटी टॉक्स में आज जिनको हमने मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। शेख ग़ुलाम हुसैन मोतू साहब क़िबला जो पिछले एक महीने से बल्कि 40 दिन से लगातार ईरान के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। आज ईरान के बारे में हम उनसे साथ बात करेंगे। मौलाना साहब, आपका वालहना इस्तकबाल, खुश आमदीद। शुक्रिया सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के बाद एकदम हालात इस्लामी जमहूरियत ईरान के फेवर में नज़र आने लगे, इसकी ख़ास वजह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल हाजी साहब, पूरी दुनिया ने शहीद इमाम ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह अलल्लाहु मक़ामा की प्रैक्टिकल ज़िंदगी को और अमली ज़िंदगी को मुशाहिदा किया और देख लिया। पूरी दुनिया ने देखा कि जब बुज़दिली साया फ़िगन है दुनिया के हुक्मरानों पर, डर और खौफ के आलम में लोग गिरे हुए हैं और सुपर पावरों के मुकाबले में झुके हुए हैं और ग़ुलामी का तोक़ गर्दनों में पहन लिया है और उन्हीं की ग़ुलामी में अपनी आफ़ियत, अपनी कुर्सी की आफ़ियत और अपनी मुल्क की आफ़ियत को समझ रहे थे। ऐसे में एक 86 साला बूढ़ा इंसान जिसने दुनिया के बहादुरों की तरह, दुनिया के मर्दों की तरह तारीख़ में जिन सूरमाओं का हमने नाम सुना था, तारीख़ में जिन सरफरोशों का हमने नाम सुना था, हिस्ट्री में जिन अजीम हस्तियों का हमने नाम सुना था, जिनसे तारीख़ भरी पड़ी है, दुनिया की हर तहज़ीब, हर सिविलाइजेशन में, हर तमद्दुन में ऐसे सुरमा मौजूद रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा गुज़श्ता तारीख़ में जो हमने जिन सुरमाओं के तज़किरे सुने थे, उसी तरह का एक सुरमा दुनिया के गुंडा और बदमाशों के मुकाबले में खड़ा है। दुनिया के उन लोगों के मुकाबले में खड़ा है जो ताकत के बलबूते पर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, गुंडागर्दी की बुनियाद पर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, ताकत को हक समझते हैं और अपनी बर्तरी दुनिया पर ठोंसना चाहते हैं। ऐसे में एक इंसान खड़ा हुआ जिसने इस बदमाशी के निज़ाम को चैलेंज किया, वक्त के फिर उनको ललकारा तो दुनिया के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई। दुनिया के आंखों से पर्दे हट गए और वो इस अजीम इंसान की जुर्अत के आशिक हो गए, उसकी इस्तेकामत के आशिक हो गए और उस इंसान की रेजिस्टेंस और उसकी आवाज़ के आशिक हो गए। यही वजह है कि चूंकि शहीद मिर्ज़ा अहमद अली का एक जुमला है, दुनिया के हर इंसान के अंदर हीरो परस्ती का जज्बा है, हीरो परस्ती का जज्बा है। तो दुनिया वालों को फिल्मी दुनिया का हीरो नहीं, प्रैक्टिकल और अमली और मैदानी अमल का एक हीरो मिल गया ख़ामेनी की शक्ल, इंसानियत का मसीहा, इंसानियत का हीरो, इंसानियत का सुरमा। उनको वो नज़र अपनी आंखों के सामने नज़र आया और बिला तफरीक के मजहब, मिल्लत, कौम, तमाम लोगों ने इस अजीम इंसान की हिम्मत को सलाम किया और इसी इस्तेकामत के हालत में जाम शहादत पीने को उन्होंने इस जज्बे को सलाम किया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में एक ख़ास तब्दीली आ गई, इसलिए कि काफ़ी अरसे से एक इंसानियत इस तरह के कैरेक्टर के लिए, इस तरह के किरदार के लिए तड़प रही थी। उनके दिलों में अंदर से एक फरियाद थी, कोई आए, कोई इनके तंग आ चुके हैं दुनिया ट्रंप जैसे इंसान से। और करोड़ों लोगों की तर्जुमानी सैयद अली ख़ामेनी ने की। हिंदू भी उसके आशिक हो गए, सिख भी उसके आशिक हो गए, अपने मानने वाले तो उसके आशिक थे ही, मुसलमान तो उसके आशिक थे ही, यूरोप, खुद अमेरिका में उसके आशिक। ट्रंप के फोटो कहीं नहीं उठाए गए, अगर उठाए भी गए जलाने की गर्ज से। अमेरिका में इमाम शहीद ख़ामेनी के फोटो उठाए गए, अमेरिकन ने उठाए, अमेरिका के गोरों ने उठाए, अमेरिका के ब्लैक लोगों ने उठाए। क्यों? उन्होंने कहा ये हमारा सूरमा है, ये हमारा रहबर है।
یہی وجہ ہے اس انقلاب کی شہادت کی وجہ سے یہ عظیم بیداری آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مولانا صاحب اس بار پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ظالم امریکہ اور اسرائیل کا چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ یہ صرف ظلم و بربریت کے ذریعے دنیا پر اپنا راج کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی نظر ایران پر پڑی، ایران کے اس سرما پر پڑی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں سکھ لوگ رہتے ہیں وہاں بھی مذمت کی گئی، ہمارے پارلیمنٹ میں بھی مذمت کی گئی، اور کیا وجہ ہے کہ یہ جو شہادت رہبر معظم کی ہوئی دنیا بھر میں ایک جوش اور جذبہ ولولہ مستضعفین کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں میں جو یونٹی دیکھی گئی اس کو آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ یونائٹی، یہ اتحاد صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، اس وقت اس عظیم انسان کی شہادت کی وجہ سے انسانیت یکجٹ ہو گئی۔ آپ نے سکھ بھائیوں کا نام لیا، سکھ بھائیوں کا، ہندو بھائیوں کا، کرسچن لوگوں کا، حتیٰ باضمیر یہودیوں کا اور دوسرے لوگوں کا اس عظیم انسان کے ساتھ مذہبی رشتہ نہیں ہے، انسانی رشتہ ہے۔ کیوں؟ یہ عظیم انسان انسانی ویلیوز اور انسانی قدروں اور انسانی ریسپیکٹ، انسانی عزت و احترام کی بات کر رہا۔ دیکھیے ٹرمپ جو نظام دنیا پر حاکم کرنا چاہتا ہے وہ کون سا نظام ہے؟ قدیم زمانے میں جو جنگلی نظام تھا، جس کی لاٹھی اس کی بینس، میرے پاس طاقت زیادہ ہے لہذا میں وینزویلا کے تیل کا مالک بن سکتا ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے لہذا میں یورپ کے گرین لینڈ پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے دنیا میں جس ملک میں چاہوں حکومت گرا سکتا ہوں۔ اگر یہ نظام آگے چلے گا پھر کسی قوم کی خود مختاری باقی نہیں رہے گی، کسی قوم کی عزت باقی نہیں رہے گی، کسی قوم کی سرزمین باقی نہیں رہے گی۔ دیکھیے یہ گنڈا انسان کیا کہتا ہے؟ انڈیا کا معاملہ ہے، انڈیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے مجھے اپنے ملک اور اپنے عوام کی سہولیت کے لیے، خدمت کے لیے کس ملک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، لیکن عالمی گنڈا کہتا ہے نہیں، میں طے کروں گا کس سے آپ کو تیل لینا ہے، میں طے کروں گا کس سے آپ کو ٹریڈ کرنا ہے، میں طے کروں گا میں جو آپ کے ساتھ ڈیل کروں گا اس پر کتنے ٹیرف لگیں گے اور آپ جو میرے ساتھ ڈیل کریں گے اس پر کیا ٹیرف لگیں گے یا نہیں۔ اگر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام آ جائے تو دنیا جنگل کی طرف چلی جائے گی، جنگل کا راج ہوگا، جنگل کا راج ہوگا، جہاں نہ کوئی قانون ہوگا، جہاں نہ کوئی لا ہوگا، جہاں نہ کوئی اصول ہوگا، اور اس غلط فکر کے مقابلے میں امام خامنئی ڈٹ گئے، اور اس ڈٹ جانے کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس عظیم انسان کی استقامت کو سلوٹ کیا، اور پھر جب وہ شہید ہو گئے سب لوگوں نے سوگ کا اظہار کیا کہ نہیں، کافی عرصے اور امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کی کافی عرصے کے بعد ایک ایسا انسان مل گیا تھا، تو انہوں نے گویا سب نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا مسیح اس دنیا سے چلا گیا۔ اچھا مولانا صاحب آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جنگل راج کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے جب اس نے کسی ملک پر جارحیت کی تو ہم دیکھ رہے تھے اٹلی، فرانس، جرمنی یا انگلینڈ اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن اس بار سچویشن ڈیفرنٹ ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ کہ دنیا کے یہ طاقتیں یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، وہ سمجھ رہے تھے اگر اس کا مقابلہ کیا تو ہم اس مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ خوف طاری ہو چکا تھا، یہ کمینے خوف کی بنیاد پر دنیا کے لوگوں کو غلام بناتے ہیں، اور ایران نے وہ خوف ختم کیا، شہید امام خامنئی نے وہ خوف ختم کیا، شہید امام خامنئی نے یورپ کو، امریکہ کو، افریقہ کو، ایشیا کو، دنیا کے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ امریکہ سے ڈرنے میں نجات نہیں ہے، امریکہ کے مقابلہ کرنے میں نجات ہے۔ امام خامنئی نے یہ بات سمجھائی، امریکہ کی گنڈا گردی کو ماننے میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، امریکہ کی گنڈا گردی کے مقابلے میں ڈٹ جانے میں ہماری استقامت ہے، ہماری نجات ہے۔ امریکہ کی غلامی کا طوق گردن میں
ڈالنے میں نجات نہیں ہے، امریکہ کی بدماشی اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ٹرمپ جیسے بدترین انسان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسی میں ہماری نجات ہے. اس سے نہ فقط ہمارے مشکلات بڑھ جائیں گے بلکہ ہمارے مشکلات آسان ہو جائیں گی. یہ بات آیت اللہ خامنئی نے زبان سے بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ بات شہید امام خامنئی نے اپنے لیکچر کے ذریعے بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. نہیں سمجھ رہے تھے، پھر انہوں نے عمل سے دکھایا کہ اگر ڈٹنا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کے مقابلے میں کیسے استقامت کی جا سکتی ہے. وہ امریکہ کے مقابلے میں استقامت کرنے کی حالت میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور دنیا والوں نے اس عظیم انسان کی اس زندگی کو اپریشیٹ کیا کہ خامنئی کے انداز میں ایک دن آزادی کے ساتھ، حریت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ایک دن کا جینا امریکہ کی غلامی کے 1000 سالوں سے بہتر ہے اور افضل ہے. اس بات کو تمام لوگوں نے داد دی، اس بات کو تمام لوگوں نے سلوٹ کیا اور اس کردار کو دنیا کے تمام لوگوں نے سلام کی. جس طرح رہبر معظم شہادت سے پہلے ایک عظیم تھے، لیکن شہادت کے بعد انہوں نے ایسا درجہ پایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ایران اس وقت جنگ جیت رہا ہے، جنگ جیتنے کے ساتھ ساتھ وہ دلوں پر راج کرنے والا ملک بن گیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں سب سے پہلے جب کشمیر میں ڈونیشنز ہوئی تو کشمیر کا کیا اتنا رشتہ ناتا ہے، اس کو پہلے بھی ایرانی صغیر کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر باقی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور دیکھا کہ جس طرح کشمیر میں لوگوں نے اپنے اثاثے جو تھے وہ ایران کے فیور میں آئے اور ایران کے لیے مدد کرنے آگے بڑھے. تو اس کی کیا وجہ ہے خاص؟ دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ کشمیر کے لوگوں کی گٹی میں، خمیر میں حریت پسندوں کا ریسپیکٹ، کشمیر کی سرزمین دنیا کی اس آواز کو اپریشیٹ کرتی ہے جو آواز حق کے لیے اٹھتی ہے. کشمیر کی سرزمین چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، طول تاریخ میں پوری ہسٹری میں کشمیر نے ایسے اپنے اندر کے سورماؤں اور دنیا کے بین الاقوامی سطح کے سورماؤں کی ہمیشہ کیا تائید کی ہے، اپریشیٹ کیا ہے، سلام کیا ہے، جنہوں نے حق کی آواز بلند کی، جنہوں نے صداقت کی آواز بلند کی، جنہوں نے بدماشوں کے خلاف آواز بلند کی، جنہوں نے ڈکٹیٹروں کے خلاف آواز بلند کی، جنہوں نے انسانی عظمتوں کے سربلندی کی آواز بلند کی. چونکہ کشمیر کے ایران میں جو آواز بلند ہوئی، کشمیر کے شیعوں نے، کشمیر کے اہل سنت بھائیوں نے، کشمیر کے نان مسلمس نے گویا یہ سمجھا کہ نہیں، ایران میں جو آواز بلند ہوئی وہ تو ہمارے دلوں کی آواز ہے، وہ تو ہماری دلوں کی دھڑکن ہے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آواز جو دنیا کے تمام کمزوروں کی آواز ہے، جب انہوں نے دیکھا یہ آواز دنیا کے تمام دبے کچلے لوگوں کی آواز ہے، بے عدالتی کے نظام میں پس جانے والوں کی آواز ہے، ظلم چکی چکی میں پس جانے والوں کی آواز ہے، اور اس آواز کو دبانے کے لیے دنیا کے سپر پاور آگے آ چکے ہیں. کشمیر کے شیعوں نے، کشمیر کے اہل سنت نے، کشمیر کے ہندوؤں نے، کشمیر کے سکھوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس آواز کو دبنے نہیں دینا ہے، ہمیں اس آواز کو خاموش نہیں ہونے دینا ہے. اور وہ آزاد لوگ، وہ حق پرست لوگ، وہ مظلوموں کے حامی لوگ، وہ ظلم اور ظالموں کا دل میں کیا نفرت رکھنے والے لوگ میدان میں آ گئے، اور ان کے بس میں جو تھا انہوں نے وہ میدان میں اتارا تاکہ یہ حق کی آواز ہمیشہ بلند رہے، تاکہ حق کا یہ پرچم ہمیشہ بلند رہے. اور پھر دنیا کے تمام ان لوگوں نے جو چاہتے تھے حق کا بول بالا ہو، صداقت کا بول بالا ہو، جسٹس کا بول بالا ہو، عدل کا بول بالا ہو، انسانی رشتوں کا بول بالا ہو، ہیومن رائٹس کا بول بالا ہو، پرامن بقائی باہمی پیسفل لیونگ کا بول بالا ہو، انہوں نے کشمیر کے ان جرت مند اور باضمیر لوگوں کی آواز پر لبیک کہا. اور انہوں نے بھی بلا تفریق مذہب و ملت اس آواز کو مضبوط کرنے کے لیے، اس پرچم کو مضبوط کرنے کے لیے، جو اس طرح استعمار کے خلاف آواز تھی، جو
استکبار کے خلاف آواز ہے، اس آواز کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے تمام لوگوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ ایران تنہا نہیں ہے، ایران کی لیڈرشپ تنہا نہیں ہے، اور ایران کی عوام تنہا نہیں ہے، دنیا بھر کے تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں، کشمیر کے امیر لوگ ان کے ساتھ ہیں، کشمیر کے غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ہر مذہب ہر مسلک کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، پنجاب کے سکھ ان کے ساتھ ہے، یو پی بہار پٹنہ کے تمام ہندو ان کے ساتھ ہے، تاکہ امریکہ جیسے مستقبر کے خلاف کیا یہ آواز ہمیشہ زندہ اور قائم رہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے ظلم بربریت کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہم نے ڈٹ کے رہنا ہے، جس طرح ایران کے ہمارے رہبر معظم اور ایران کے غیور عوام نے جو وقت کا فرعون تھا اس کا اس کو خاک میں ملیا میٹ کیا، اور باقی لوگوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ بن گئی کہ اگر ہم خاموش رہے، آج ایران کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ سوشل میڈیا میں ابھی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رہبر معظم 8 سال ایران جیسے ملک کے پریزیڈنٹ رہے، اور 37 سال 37 ایئرس وہ رہبر معظم کے عہدے پہ فائز رہے، لیکن جب ان کے حالات زندگی دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر کے حالات دیکھ رہے ہیں، قسم پرسی کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے 4 بیٹے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ہوتا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس طرح قسم پرسی کے حالات میں رہبر معظم زندگی بسر کر رہے تھے، اس کے باقی فیملی ممبرز بھی؟ حاجی صاحب، یہ مجبوری میں آگا نے یہ طرز زندگی نہیں اپنایا، رضاکارانہ اور والنٹیرلی انداز میں آگا نے یہ لائف سٹائل اپنایا۔ دنیا کے عظیم لوگ عوام سے کرسی پر بیٹھ کر لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ عظیم لوگوں کے دل میں اپنے آرام کا درد نہیں ہوتا ہے، عظیم لوگوں کے دلوں میں اپنی فیملی کا آرام کا درد اور اس کے لیے بے قراری نہیں ہوتی ہے۔ عظیم لوگ بے قرار ہوتے ہیں تاکہ بے قرار لوگوں کو قرار ملے۔ عظیم لوگ رات بھر جاگتے ہیں تاکہ ایک غریب انسان، فقیر انسان، لاچار انسان آرام اور سکون کی زندگی بسر کرے۔ ان جیسے عظیم لوگ، چونکہ علی جیسے عظیم انسان کی لائف سٹائل اور ان کا حکومت کرنے کا انداز ان کی نگاہوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، تو علی خامنئی نے علی مرتضیٰ کا لائف سٹائل اپنایا۔ علی نے 5 سال حکومت کی۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں، دنیا کے لوگوں، میں نے 5 سال حکومت کی، میں نے ان 5 سال حکومت میں نہ کوئی سونا جمع کیا، نہ کوئی چاندی جمع کیا، نہ کوئی دنیا کی دولت جمع کی۔ میرا جو پہناوا ہے وہ 2 جوڑے بوسیدہ کپڑے ہیں، اور میرا جو کھانا ہے وہ 2 سوکھی روٹیاں ہیں۔ چاہتا تو میں قیمتی شہد کو اپنا غذا بنا سکتا تھا، چاہتا تو میں کیا اعلیٰ قسم کا کھانا کھا سکتا تھا، لیکن علی کیسے برداشت کرے کہ بصرہ میں، یمن میں، مکے میں، مدینے میں کوئی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، اس کا جگر جل رہا ہو۔ علی خامنئی نے جان بوجھ کر علی علیہ السلام کی زندگی یہ لائف سٹائل اپنایا کہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، عہدے پر بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہ میں مزے لوں، نہیں، میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ عدل کا بول بالا ہو۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں تاکہ میری مملکت کے فقیر، لاچار، بے سہارا، مسکین لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ ان کی گریٹنس دیکھیے، ان کی گریٹنس دیکھیے، ایک تو وہ تنخواہ کبھی نہیں لی، اس کے باوجود ہمیشہ رہبر جیسے، امام خامنئی جیسے کبھی تنخواہ نہیں لی، اس کے باوجود ان کے سینے میں یہ تڑپ رہتی تھی اور زبان پر ہمیشہ آتا تھا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لوگوں ہم بہت شرمندہ ہیں، تمہاری خدمت کا حق ادا نہیں۔ اس وقت بھی رہبر معظم 18 گھنٹے کام کرتے تھے، یہ بالکل 18 گھنٹہ کام کرنے کے باوجود اور کوئی تنخواہ نہیں لی۔ یہ
اسلامک انداز میں، علی کے انداز میں گورنمنٹ اور حکمرانی کا معجزہ ہے علی خامنئی. ریلی. دیکھیے ایک انسان کے قبضے قدرت میں اتنی دولت ہے، اتنے اختیارات ہیں، اتنے پاورز ہے، پھر خود بھی سمپل زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے اہل بیوی بچے بھی سمپل زندگی گزارتے ہیں، خود بھی کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب رہبر نے اپنی 2 بیٹیاں جن جوانوں کو دی جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، ان کے ساتھ شرط رکھی کہ میں اس شرط پر اپنی بیٹی تم دونوں کو دوں گا کہ ایک تو آپ سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھیں گی، اور دوسری یہ کہ کوئی اقتصادی اور تجارتی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے. اجازت نہیں دی، نہ اپنے بچوں کو اجازت دی اور نہ اپنے داماد ان کو اجازت دی. نہیں، آپ نہ سیاست کے میدان میں آ سکتے ہیں اور نہ آپ کوئی اقتصادی ایکٹیویٹیز اور تجارتی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. سمپل اور سادہ زندگی انہوں نے گزاری، جس کی وجہ سے وہ دلوں پہ راج کرنے والے یہی وجہ ہے. یہ وہ لوگ جو اپنے بچوں اور اپنی فکر میں ہوتے ہیں وہ مرنے کے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. زندگی وہ ہے جو مرنے سے کام آئے، پہلے ہی مر جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لوگوں کے لیے مرتے ہیں، وہ امر ہو جاتے جو ہیں، عدل کے لیے مرتے ہیں، جو انصاف کے لیے مرتے ہیں، جو سماج کے کمزور لوگوں کے لیے مرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں. علی خامنئی مرنے کے بعد بھی نہیں مرے. کیوں؟ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، طرز زندگی کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. اور جب تک عدل و انصاف زندہ ہے علی خامنئی. مولانا صاحب آپ نے ہمارے ساتھ تفصیلی گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا اس عظیم انسان کے بارے میں، اس عظیم انقلاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے. یونائٹی کی بات اس عظیم انسان کی بات آرزو تھی، اتحاد کی بات اس انسان کی تمنا تھی، ان کی بڑی اس عظیم انسان کی بڑی تمناؤں میں ایک تمنا تھی، کاش میں اتحاد، بھائی چارگی اور یونائٹی کے راستے میں شہید. اور وہ کر کے دکھایا رہبر معظم نے.